तमाम चीजें बगैर ईमान के अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। इसलिए अल्लाह के रसूल फरमाते ईमान की हालत में अल्लाह पर ईमान ज़बान से ऐलान करते हुए, दिल से तस्दीक करते हुए, मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमान व इह्तिसाबा ग़ुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, यकीन के साथ, ईमान के साथ सवाब हासिल करने की नियत से इस रात में जाकर इबादत करता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह उसकी जिंदगी के पिछले तमाम गुनाहों को मिटा देता है। उसकी जिंदगी के तमाम गुनाहों को मिटा देता है जो गुनाह उसने अपनी जिंदगी में किए। गौर कीजिए। लेकिन मुहद्दिसीन फरमाते हैं यहां गुनाहों के मिटा देने से मुराद गुनाहे कबीरा नहीं है बल्कि गुनाहे सगीरा मुराद है। लेकिन हदीस पाक के अंदर मुतलकन कहा गया मा तक़द्दमा मिन ज़ंबी, मा तक़द्दमा मिन ज़ंबी, कि जो आज की इस मुबारक रात से पहले जो हमने जिंदगी में गुनाह किए, आज तक जो हमने, आज की रात से पहले हमने जो जिंदगी में गुनाह किए, आज तक अगर हम इस पूरी रात में जागते हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए इबादत करते हैं, ईमान के साथ सवाब हासिल करने की नियत से और शब कद्र को पा लेते हैं तो अल्लाह हमारे पिछले तमाम गुनाहों को मिटा देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में जो अल्फाज बयान फरमाए वो मुतलक हैं, न उसमें गुनाह सगीरा का जिक्र फरमाया, लेकिन मुहद्दिसीन ने तखसीस फरमाई, मुहद्दिसीन ने खास फरमा दिया हदीस से मुराद गुनाह सगीरा मुराद है। लेकिन बहुत फरमाते हैं कि हम गुनाह सगीरा इससे मुराद नहीं लेंगे बल्कि हम अल्लाह की रहमत पर यकीन करते हुए, अल्लाह के करम पर भरोसा करते हुए यही जो है इस हदीस का मतलब लेते हैं कि अल्लाह आज तक के किए हुए तमाम गुनाहों को मिटा देगा। इसलिए कोई मसला नहीं है, वो रहीम है, वो गफूर है, अब फरमा देने वाला है, वो करीम है, वो हसीब है, वो बाकी है, वो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन एक राय यह भी बयान की गई कि यहां गुनाह सगीरा ही मुराद लेना दूसरी अहादीस के मुताबिक है, इसलिए कि अगर हम गुनाह कबीरा भी मुराद लेंगे तो गुनाह कबीरा में हुकूकुल इबाद का मसला भी है और हुकूकुल इबाद के बाद गीबत जिना से बदतर है। गीबत का गुनाह जिना के गुनाह से ज्यादा है। अल गीबतु अशद्दु मिनज़ जिना। अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह की बारगाह में तौबे नसूह करो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं तौबे नसूह का मतलब यह है ऐसी तौबा कि जिस गुनाह से तौबा करता है दोबारा जिंदगी में उस गुनाह की तरफ पलटने का इरादा ना हो। ये करने के बाद तौबे नसूह करता है तो अल्लाह उसके गुनाह को मिटा देता है। लेकिन गीबत करने वाला इंसान गीबत करने के बाद अगर गीबत करने वाला इंसान गीबत करने के बाद अगर डायरेक्ट अल्लाह से तौबा करता है, डायरेक्ट अल्लाह से तौबा करता है तो जिसकी गीबत वो माफ ना कर दे तब तक अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा। तो गीबत करना ये गुनाह कबीरा है और ये हुकूकुल इबाद का मसला है। लिहाजा तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि चूंकि गुनाह कबीरा ऐसे भी है कि जो हुकूकुल इबाद जिसमें शामिल है तो लिहाजा यहां बेहतर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। बहुत अजीम रात है। इस रात में गुनाहों को मिटा दिया जाता है। इस रात में अल्लाह के बंदे अल्लाह के मुकर्रब बंदे मांगते हैं तो अल्लाह उनकी किस्मत में कारोबार की तरक्की मुकद्दर फरमा देता है। अगर इस रात में कोई बंदा अल्लाह की बारगाह में रोता है, गिड़गिड़ाता है तो अल्लाह उसके गिड़गिड़ाने को कबूल फरमा लेता है और वो जिस चीज का सवाल करता है अल्लाह उसकी दामने मुराद को भर देता है, उसके दामन को मुराद से पुर फरमा देता है। बहुत मुबारक रात है। यही एक रात है जिसके बारे में कहा गया अल्लाह ने इस मुबारक रात में कुरान अजीम को नाजिल फरमाया। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। फरमाया ये वो रात है कि जिसमें अल्लाह ने कुरान अजीम को नाजिल फरमाया। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से अफजल है, यही रात जिसके बारे में। लेकिन ख्याल रहे कि
چونکہ اس ذات گرامی وقار کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب ہم نے آپ کو نے فرمایا آخری عشرے میں ان 10 دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو، جستجو کرو تاکہ تم اس کو پالو۔ لہذا ہمارے لیے بخاری شریف کی یہی حدیث لائق عمل اور قابل عمل ہے کہ ہم اپنی طرف سے نہ 21 کو خاص کریں نہ 23 کو خاص کریں، سے مالا مال ہو جائیں گے، چونکہ ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے، اور اگر ہم ان 5 راتوں کو جاگتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے نامہ اعمال میں 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو آج بخاری شریف کا عنوان کیا ہے؟ رمضان کی ساعتیں کتنی مبارک ہیں، رمضان کے لمحات کتنے مبارک ہیں، رمضان کی حقیقت کیا ہے، رمضان رکھنے والے، روزہ رکھنے والے، رمضان کے مہینے کو پانے والے کے لیے احادیث صحیحہ کے اندر کیا فضیلتیں موجود ہیں، آج ہمارا یہ عنوان ہے۔ تو آئیے ہم انشاءاللہ اپنے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم إلا أن تطوع شيئا فقال أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا فقال أخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة قال عليه وسلم أفلح۔ آپ دیکھیں مدینے کے اطراف میں، مدینے کے گرد و نواح میں رہنے والے لوگ یا مدینہ شریف کے علاوہ، مکہ شریف کے علاوہ جو دیگر ممالک ہیں، شام کی سرزمین، یمن کی سرزمین، اس طرح معزز ذمہ دار سمجھدار لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوری قوم کا نائب بنا کر بھیجتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں اور دین سیکھ کر آئیں، تاکہ آپ مہینوں کے حساب سے ایک بہت لمبا سفر تھا، اس قدر اسباب مہیا نہ تھے جو اسباب آج ہمارے اور آپ کے زمانے میں موجود ہیں۔ تو چند لوگ بارگاہ رسول میں آتے تھے اور حضور علیہ السلام سے دین کی تعلیم حاصل کرتے، 1-2 دن رکتے یا اس سے زیادہ رکتے، اور اس کے بعد وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ جاتے، اور لوٹنے کے بعد میں جیسا اس کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آئے، ان کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ ایسی کنڈیشن میں تھے کہ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ محدثین فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ بہت دور دراز سے وہ سفر کر کے آئے تھے، دھول اور مٹی بھی ان کے بالوں پر ان کا جسم تھا۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اخبرنی ماذا فرض اللہ علیہ من الصلاۃ، یا رسول اللہ مجھے آپ نماز کے بارے میں فرمائیے، ماذا فرض اللہ علیہ من الصلاۃ، اللہ نے میرے اوپر نماز کیسی فرض فرمائی ہے، کتنی فرض فرمائی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ نے قرآن عظیم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز پڑھو، وآتوا الزکاۃ، زکات دو۔ اللہ نے فرمایا اس کے بعد روزے کے بارے میں کہا گیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کیے گئے۔ نماز میں، روزے میں، حج میں، زکات میں کیا فرق ہے، اس کی تفصیل ابھی آئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں کہ اللہ نے میرے اوپر کتنی نماز فرض فرمائی ہے، یعنی نماز کے حوالے سے آپ پوری تفصیل بیان فرما دیں، اس کا انداز کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اور کتنی نماز کب کب ہے، اس کے اوقات کیا ہیں، یہ ساری تفصیل جاننے کی کوشش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت کی نماز فرض فرمائی ہے، الا ان تطوع شیئا، مگر یہ ہے کہ اگر نفلی نمازیں تم زیادہ کرنا چاہو تو نفلی نمازیں زیادہ پڑھ سکتے ہو، یعنی 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی انسان چاہے کہ وہ نفل نماز رات میں پڑھے یا کسی اور وقت پڑھے تو وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن فرض نماز صرف 5 وقت کی نماز ہے۔ لیکن یہاں میں آپ کو ایک ذہن دینا چاہوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز لے کر آئے،
قرآن میں اللہ نے اعلان فرمایا اے ایمان والو نماز پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز پڑھو۔ قرآن میں نماز کا ذکر تو ہے مگر ترکیب نماز کا ذکر نہیں ہے۔ غالباً میری بات آپ کے دل و دماغ تک ضرور پہنچ رہی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو نماز پڑھو، تو قرآن میں نماز کا ذکر تو ہے مگر ترکیب نماز نہیں ہے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، رکوع کرنے کی کیفیت کیا ہے، سجدے کی حالت کیا ہے، قیام کس انداز میں ہوگا، یہ ساری چیزیں قرآن کے اندر ذکر تفصیل سے نہیں کی گئی، بلکہ کیا فرمایا گیا، اے ایمان والو نماز پڑھو۔ اب مجھے جواب دیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ کا کلام کافی ہے، ہمیں رسول کی کیا ضرورت، معاذ اللہ رب العالمین، ہمارے لیے اللہ کا کلام کافی ہے، قرآن کافی ہے۔ جب قرآن کافی ہے تو اللہ کے رسول کی ضرورت کیوں ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی ایمان والا ایسا جملہ نہیں بول سکتا، یہ جملہ وہی بول سکتا ہے جس کے بارے میں کہا گیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، جن کے پاس ایمان نہیں ہے، یا ظاہری طور پر ایمان ظاہر تو کیا جاتا ہے مگر ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتی ہے کوئی چیز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن عظیم دیا، قرآن میں ہے اے ایمان والو نماز پڑھو، ترکیب نماز نہیں ہے۔ ترکیب نماز آپ کو کہیں تفصیل سے نہیں ملے گا۔ اب یا رسول اللہ ہم نے قرآن میں نماز کا حکم پڑھ لیا، نماز پڑھو، لیکن نماز پڑھیں کیسے، نماز کی کیفیت کیا ہوگی، نماز کا انداز کیا ہوگا، نماز کا طریقہ کیا ہوگا، نماز کس انداز میں پڑھی جائے گی، پڑھنے کا طریقہ مجھ سے لو، میں تمہیں پڑھنے کا طریقہ دیتا ہوں۔ صلو کما رأیتمونی، جیسی نماز مجھے پڑھتا دیکھو گے۔ اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض فرمائی ہے، مگر یہ کہ اگر نفل نماز زیادہ پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو۔ پھر انہوں نے کہا فقال اخبرنی ماذا فرض اللہ علیہ من الصیام، یا رسول اللہ یہ بھی بیان فرما دیں کہ اللہ نے روزے کے بارے میں ہمارے اوپر کیا فرض فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے ایک پورے مہینے کے روزے اللہ نے تمہارے اوپر فرض فرمائے، مگر یہ ہے کہ اگر کچھ نفلی روزے مناسبات پر ہم روزے رکھتے ہیں تو ان کی اجازت ہے، لیکن وہ نفلی روزے ہیں، وہ نفل روزے ہیں کہ اگر ہم رکھتے ہیں تو ثواب ملے گا، اور اگر نہیں رکھتے ہیں تو گنہگار نہیں ہوں گے، ہماری پکڑ نہیں کی جائے گی۔ مگر رمضان المبارک کے روزے کے بارے میں اسی باب کے اندر، بخاری شریف کے اسی باب کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باب الصوم کے اندر اللہ کے رسول کی حدیث ہے، فرمایا اگر کوئی شخص جان بوجھ کر رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دے، پھر اس کے بعد اگر وہ پوری زندگی روزہ رکھے تب بھی پوری زندگی کے اس کے روزے رمضان کے مہینے کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ غور کیجیے آپ، اسی باب میں، بخاری شریف کے اسی باب میں اللہ کے رسول کا حکم ہے ایک روزہ جان بوجھ کر اگر کوئی چھوڑ دے، اس کے بعد اگر وہ پوری زندگی روزہ رکھے تو اس کی پوری زندگی کے روزے اس مہینے کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ مجبوری کی صورت الگ ہے، اس کی وضاحت بھی کی جائے گی۔ مجبوری کی صورت الگ ہے، اللہ نے اجازت دی ہے کہ تم میں سے اگر کوئی بیمار ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ اگر کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے، شرعی مسافر، تو ایسی صورت میں کچھ لوگوں نے شرعی کا اعتبار نہیں کیا بلکہ صرف مسافرت کا اعتبار، ایسی صورت میں اتنا مریض ہے کہ روزہ رکھنے کی بنیاد پر مرض بڑھ جائے گا، جان جانے کا خطرہ ہے، تو جان بچانا فرض ہے، لہٰذا روزے کی دوسرے دنوں میں قضا کی جائے گی۔ ایسے ہی سفر کرتا ہے اور اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ سفر کی حالت میں روزہ رکھ سکتا ہے، مجبوری ہے، تو شریعت نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، مگر اس کے بعد اس کی قضا کی جائے گی۔ لیکن ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر چھوڑنا، جان بوجھ کر چھوڑنا، یا روزہ رکھنے کے بعد توڑ دینا، چھپ کر کچھ کھا لینا، یا روزے کی حالت میں ایسے کام کر لینا کہ جو روزے کے منافی ہیں، روزے کو توڑنے والی چیزوں میں شامل ہیں، وہ کر لینا جان بوجھ کر، یہ جانتے ہوئے۔ اور اگر انسان یہ کہتا ہے کہ میں جانتا نہیں تھا، تب بھی وہ گنہگار ہوگا، اس لیے کہ اس سے یہ سوال کیا جائے گا شرعی طور پر کہ وہ جانتا کیوں نہیں تھا، اس نے سیکھنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ اس لیے کہ علم دین حاصل کرنا
طلب العلم فریضۃ علی کل کرنا فرض ہے. محدثین فرماتے ہیں بالغ ہو جانے کے بعد جب نماز فرض ہو تو نماز کے تمام مسائل کا سیکھنا فرض ہے. اللہ مال دے تو زکوٰۃ کے مسائل کا سیکھنا فرض ہے. اللہ اور مال دے، حج پہ جانے کی استطاعت ہو تو حج کے مسائل کا سیکھنا فرض ہے. رمضان کا مہینہ آ جائے تو رمضان کے مسائل کا سیکھنا فرض ہے. لہٰذا زندگی میں آپ کے پاس ہر چیز کے لیے ٹائم ہے تو رمضان شریف کے مسائل کو سیکھنے کا ٹائم کیوں آپ کے پاس نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ روزے کے بارے میں، فرمایا 1 مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض ہیں، مگر نفلی روزے اگر تم اپنی طرف سے رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو، اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا. اس کے بعد زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا، یا رسول اللہ زکوٰۃ کے بارے میں بیان فرمائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کریں گے، اس لیے کہ انشاءاللہ ہمارا 27ویں شب کا ایک مستقل ٹاپک ہے زکوٰۃ کے بارے میں. تو زکوٰۃ کی بات انشاءاللہ زکوٰۃ کے ٹاپک پر کی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی وضاحت فرمائی. اس کے بعد جب جن چیزوں کا آنے والے شخص نے سوال کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ میں یہ ساری چیزیں آپ سے لے کر جا رہا ہوں، میں ان چیزوں میں نہ کمی کروں گا اپنی طرف سے، نہ ایک لفظ کی زیادتی کروں گا. یہ بھی بہت اہم چیز ہے. آج بہت سی صورتیں ہماری نگاہوں کے سامنے ایسی بھی ہیں کہ شرعی مسائل میں کہیں کہیں لوگ اپنی طرف سے زیادتی کر لیتے ہیں یا کہیں اپنی طرف سے اس کی کمی کر دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر اپنی مالی حیثیت کے مطابق ادا کیا جائے گا. لیکن اس زمانے میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے 2 کلو 47 گرام کی قیمت کو فکس کر لیا ہے. وہ غریب ہو، وہ محتاج ہو، وہ مالدار ہو، وہ حویلی میں رہنے والا ہو، وہ اے سی میں زندگی گزارنے والا ہو، گاڑی اور بنگلے والا انسان ہو، لیکن جب صدقہ فطر ادا کرنے کی نوبت آتی ہے تو وہ صرف 2 کلو 47 گرام گیہوں کی قیمت دیتا ہے یا اس کا آٹا دیتا ہے. اب دیکھیے، حالانکہ حدیث پاک کے اندر 4 چیزوں کا ذکر ملتا ہے. کھجور کا ذکر صدقہ فطر میں، کشمش کا ذکر صدقہ فطر میں، جو کا ذکر صدقہ فطر میں، اور اس کے علاوہ گیہوں کا ذکر. لیکن یہ جو گیہوں کا مسئلہ ہے یہ آخری صورت ہے، یہ ادنا قیمت ہے، یہ ادنا صورت ہے. جب آپ کی کھجور کی حیثیت نہیں ہے تو آپ کشمش کی صدقہ فطر ادا کریں، کشمش کے ذریعے اس کی قیمت سے ادا کریں. اس کی بھی حیثیت نہیں ہے تو آپ جو سے کھجور 4 کلو 94 گرام یا اس کی قیمت، کشمش 4 کلو 94 گرام کی قیمت، جو 4 کلو 94 گرام کی قیمت، مگر گیہوں 2 کلو 47 گرام. اب آپ اپنی حیثیت دیکھیے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے. اگر واقعی آپ کی حیثیت گیہوں والی ہے تو سبحان اللہ کوئی حرج نہیں ہے، آپ گیہوں دے دیں. لیکن آپ خود فیصلہ کیجیے. عید کے آپ کے اپنے گھر کے خرچے، آپ کے اپنے گھر میں رہنے والی ماں اور بہنوں کے لباس کے خرچے، یہ ساری چیزیں مینٹین کرنے کے بعد آپ خود اندازہ لگائیے کہ عید پر آپ نے کتنا خرچہ کیا ہے. کیا واقعی آپ کے اوپر 2 کلو 47 گرام کا صدقہ فطر ہے؟ خود آپ فیصلہ کر لیں گے. تو بہت سی ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ جن میں ہم اپنے مزاج کے مطابق شرعی مسائل پر عمل کرتے ہیں اپنی آسانی کے اعتبار سے. تو آنے والے شخص نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے جو مجھے نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں بیان فرمایا ہے، میں اپنی طرف سے اس کے اندر ایک لفظ کا نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا. وہ شخص مسئلہ پوچھا، چلے گئے، جانے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلح ان صدق او دخل الجنہ. یہاں شک راوی ہے. راوی نے، اس روایت کرنے والے جو حضرت عبید اللہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کے الفاظ بیان فرمائے یا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر یہ شخص، یہ سوال کرنے والا شخص جو چیزیں میں نے اس کو بتائی ہیں اگر یہ اس کے مطابق عمل کر لے گا اور جیسا اس کی زبان پر ہے نہ زیادتی کرے گا نہ کمی کرے گا، اگر واقعی اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو یہ شخص جنت میں.
जन्नत है। शक रावी है कि हुजूर ने यह भी फरमाया कि अगर ये सच कह रहा है कि इसी के मुताबिक अमल करेगा तो ये शख्स कामयाब है। अब आप गौर कीजिए कि जिसकी कामयाबी की जमानत के जुमले कामयाबी इमामुल अंबिया सुना दे, उससे बढ़कर दुनिया में कामयाब कौन हो सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान से निकला, आपने इरशाद फरमाया जो इसके मुताबिक अमल करेगा वो कामयाब हुआ और उसका ठिकाना जन्नत है। नबी की ज़बान, सरकार आला हज़रत फरमाते हैं वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। कुन की कुंजी, वो ज़बान ऐसी मुबारक ज़बान है कि बस कुन कहने की भी देर नहीं होती है और अल्लाह पूरा फरमा देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे की कैफियत को बयान फरमाया। अब एक मुसलमान रमजान मुबारक के महीने में रोजा रखता है, रोजा रखने की फजीलत क्या है, हमें मिलेगा क्या। आप देखिए, रमजान के महीने में रोजा रखना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, अपने माल में से ज़कात देना, हज करना, ये इबादतें हैं। लेकिन इनमें और रोजे में फर्क क्या है? नमाज में और रोजे में फर्क क्या है? ज़कात में और रोजे में फर्क क्या है? हज में और रोजे में क्या फर्क है? नमाज, जब हम और आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज खालिस बदनी इबादत है। नमाज खालिस बदनी इबादत है, जिस्म के आज़ा के जरिए की जाती है। खालिस बदनी, बदन से इबादत की जाती है। आप देखिए, जब आप घर में नमाज पढ़ते हैं तो आपकी फैमिली जानती है कि ये नमाज पढ़ रहा है। आप मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं तो नमाज जब आप मस्जिद में अल्लाह के घर में पढ़ते हैं तो मस्जिद में मौजूदा लोग आपकी नमाज को देखते हैं। ये आपकी नियत पर डिपेंड करता है कि आप नमाज में दिखावा कर रहे हैं या खुशू और खुजू के साथ अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। ये आपकी नियत पर डिपेंड करता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, बुखारी इन आपकी नियत पर है। लेकिन कहीं ना कहीं मुमकिन तौर पर एक गुंजाइश तो है कि दिखावा हो सकता है, रियाकारी हो सकती है, क्योंकि ये ऐसी इबादत है कि जिसको देखा जाता है। आप मस्जिद में पढ़ते हैं फिर भी लोग देखते हैं, घर में पढ़ते हैं फिर भी लोग देखते हैं, जंगल में पढ़ते हैं लोग देखते हैं, मैदान में पढ़ते हैं लोग देखते हैं, सफर में आप नमाज पढ़ते हैं लोग देखते हैं। खालिस बदनी इबादत है। ज़कात है, यानी इसमें बदन का दखल नहीं है, माल से देना है। ज़कात कितनी देना है, कब देना है, किसको देना है, ये इंशाअल्लाह हमारे 27वें शब के टॉपिक में इसकी पूरी तफसील आएगी। लेकिन महज ज़कात देखें कि इसके अंदर एक से ज्यादा लोगों को खबर हो जाती है। आप दे रहे हैं, आप ज़कात देने वाले हैं, लेकिन आप जिन लोगों को ज़कात दे रहे हैं, आपकी ज़कात मिसाल के तौर पे 10,000 रुपए है। अब आप जिनको ज़कात देना चाहते हैं या तो किसी एक को देंगे या 2 को देंगे या 10,000 रुपए की कीमत आप तकसीम करके 10 लोगों को देंगे। तो जिन 10 लोगों को आप दे रहे हैं, जाहिर है कि ये इबादत है तो, लेकिन कहीं ना कहीं इस इबादत में दूसरा शख्स शामिल है, उसके इल्म में है। ये आपकी नियत पर डिपेंड करता है कि आप खुलूस के साथ देते हैं, दिखावे के लिए देते हैं, या खुलूस के साथ देते तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी तारीफ भी चाहिए, या कहीं ना कहीं आप ये दिखाना भी चाहते हैं कि साहब हम ज़कात देते हैं। हालांकि हमारे मुआशरे में इस तरह की बहुत सी सूरतें हैं कि ज़कात देने वाले लोग हमारे मुआशरे में बहुत से ऐसे भी हैं जो एक हाथ से देते हैं, दूसरे हाथ को पता नहीं चलता है, जो हदीस के मुताबिक अमल करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देते तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं देते वक्त में उनके दिल में यह भी एक ख्वाहिश रहती है कि चलो थोड़ा सा लोगों को पता भी चलना चाहिए कि हम एक नेक काम कर रहे हैं। तो अब आप देखिए, नमाज इबादत है लेकिन दूसरे लोग जान रहे हैं, ज़कात इबादत है लेकिन दूसरे लोगों को पता चल रहा है, कोई दूसरा भी शामिल हो रहा है। हज माली इबादत भी है और बदनी इबादत भी है, यहां दोनों चीजें शामिल होंगी। माल की भी जरूरत है और सिर्फ माल काफी नहीं है, सिर्फ माल काफी नहीं है हज के लिए। मिसाल के तौर पे आपके पास हज पे जाने का माल तो है लेकिन आप इतने बूढ़े हो चुके हैं कि आपके जिस्म में वहां अरकान अदा करने की ताकत नहीं है, तो आप किसी कराएंगे, बाअमल मुखलिस इंसान को भेजेंगे जो इतने सारे पैसे खर्च करे तो बेहतर तरीके से उसकी अदायगी करे। तो हज माली इबादत भी है
اور بدنی عبادت بھی ہے، وہاں دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ لیکن وہاں بھی مسئلہ یہی ہے کہ جب آپ کعبے کا طواف کر رہے ہیں تو دوسرے لوگ دیکھتے ہیں، منا جا رہے ہیں دوسرے لوگ دیکھتے ہیں، مزدلفہ میں ہیں دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں، صفا اور مروہ کی صحیح کر رہے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں دوسرے لوگ دیکھتے ہیں، گنبد خضرا کے سائے میں آپ موجود ہیں دوسرے لوگ دیکھتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں جب آپ کو سمجھ میں آ گئی، اب آپ روزے کو دیکھیے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ روزے دار آپ کے قریب کھڑا ہو لیکن آپ کو نہیں پتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا کہ نہیں رکھا ہے، یہ تو صرف وہ جانتا ہے، اس کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ جانتا ہے اس کے دل کے حالات کو۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں دکھاوا نہیں ہے، ہم روزے دار ہیں صرف اللہ جانتا ہے۔ نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے نماز پڑھ رہا ہے، کرنے والا جب تو دنیا میں آپ دیکھیں آج تو حالات بہت عجیب ہیں۔ میں معذرت چاہوں گا کہ میری بات سے اگر کسی کے دل کو تکلیف ہو، میرا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں ہے، لیکن حالات آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں کہ حج پہ جانے کا انداز کیا ہے۔ جب تک پورے شہر کو پتہ نہ چل جائے، جب تک تمام علاقے کے لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ فلاں شخص حج پہ جانے والا ہے، تب تک تو بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو سکون ہی نہیں ملتا ہے۔ نماز کی طرح حج بھی عبادت ہے، روزے کی طرح حج بھی عبادت ہے، اس میں اعلان کی ضرورت نہیں ہے، اس میں شور شرابے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ اس کو عام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ جو فرض اللہ نے آپ پر فرض فرمایا ہے اس کی ادائیگی کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جن لوگوں کے اور آپ کے درمیان کچھ ناراضگی ہے یا کوئی حقوق کا مسئلہ ہے یا دل دکھانے کا مسئلہ ہے تو آپ کوشش کریں کہ ان سے معافی مانگ لیں۔ حقوق العباد کا مسئلہ بہت اہم ہے، آپ ان سے معافی مانگ کر جائیں، اس لیے کہ اس طرح کی بھی احادیث موجود ہیں کہ حج کرنے والا اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے گویا کہ جیسے وہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو لہذا آپ تمام جو حقوق کا مسئلہ ہے وہ معاف کرا لیں، یہ تو ہے، لیکن بالکل مقصد یہی ہو، بالکل مقصد یہی ہو، بالکل مقصد صرف فوٹو کھینچنا، ویڈیو بنانا یا اس کے علاوہ سیلفی لینا جو آج کا رواج ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہتر چیز نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عبادات میں دکھاوا نہیں، عبادات میں ریاکاری نہیں، عبادت میں تواضع کی ضرورت ہے۔ رضا کی لذت اسی وقت ملتی ہے جب کہ ہم دنیا کے خیال سے الگ ہو جاتے ہیں اور ہماری پوری توجہ اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے، اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ تو یہ تھا روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج۔ اب روزے کو دیکھیے، روزے دار نے آپ کو بتایا نہیں تو آپ کو نہیں پتا ہے کہ اس کا روزہ ہے، اس کے کھانے کی تمام چیزیں موجود ہیں ہمارے اور آپ کے گھروں میں۔ ہماری اور آپ کی ماں اور بہنیں آپ دیکھیے، ظہر کی نماز کے بعد سے لے کے مغرب کے وقت تک غالباً کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری ماں اور بہنوں کو ہماری فیملی کے اندر مغرب کی اذان ہوتی ہے اور وہ لوگ کچن کے اندر موجود ہوتی ہیں، گھریلو چیزوں کو سنبھالنے میں، ہمارے لیے افطاری تیار کرنے کے وقت جو ہے مصروف ہوتی ہیں۔ ساری ڈشیں ہماری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہیں، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ ہمارے دسترخوان پر جتنے لذیذ پکوان موجود ہماری ہاتھوں سے تیار ہو کے آئے، مگر مجال ہے کہ ایک لقمہ، اتنی ساری چیزیں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کی، مگر مجال ہے کہ ایک لقمہ ان کی زبان پر چلا جائے۔ کس نے منع کیا ہے؟ کچن کے اندر ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، مگر ان تمام تر چیزوں کو چھوڑا کس کے لیے ہے؟ محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا، کھانا چھوڑا اللہ کی رضا کے لیے، پینا چھوڑا اللہ کی رضا کے لیے، نعمتوں کو چھوڑا اللہ کی رضا کے لیے، لذتوں کو چھوڑا اللہ کی رضا کے لیے، ساری چیزیں چھوڑ دی اللہ کی رضا کے لیے۔ اب اس کا اجر کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنہ فلا یرفث ولا یجہل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ روزے دار کے درمیان اور جہنم کے درمیان ڈھال ہے۔ روزہ روزے دار کے درمیان اور جہنم کے درمیان ڈھال ہے۔ ڈھال کہتے ہیں بچانے والی چیز کو، حفاظت کرنے والی چیز کو۔ مطلب یہ ہوا کہ روزے دار کے درمیان اور جہنم کے درمیان یہ آئے گا اور اللہ روزے دار کو جنت عطا فرمائے گا۔
الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد فرمایا فلا یرفس ولا یجہل، مگر عالم یہ والا کو بیان کیا ہے. روزے کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھ لیں اور روزہ رکھنے کے بعد غیبت کرتے رہیں، روزہ رکھ لیں اور روزہ رکھنے کے بعد برائی کرتے رہیں، ہم روزہ رکھ لیں اور روزہ رکھنے کے بعد گالیاں دیتے رہیں، ہم روزہ رکھ لیں اور روزہ رکھنے کے بعد میں کرتے رہیں، ہم روزہ رکھنے کے بعد کسی کے خلاف سازش کرتے رہیں، ہم روزہ رکھ لیں اور روزہ رکھنے کے بعد میں پورا دن ہم سوتے رہیں، کسی وقت کی نماز نہ پڑھیں، افطار کے وقت اٹھ کے تیار ہو کے ہم افطاری کر لیں. روزہ کیا ہے؟ روزے کا مطلب سونا نہیں ہے، روزے کا مطلب سونا نہیں ہے، روزے کا مطلب آرام کرنا نہیں ہے. روزے کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فلا یرفس، اور یہاں دونوں اعراب پڑھے جا سکتے ہیں، فلا یرفس فلا یرفث ولا یجہل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روزے دار کے لیے لازم ہے کہ وہ فحش کلام نہ کرے، بد زبان نہ ہو، اس کی زبان سے غلط جملے نہ نکلیں، ولا یجہل، اور وہ جہالت والے کام نہ کرے، ایسے کام نہ کرے جو خلاف شرع ہوں. نہ وہ لڑائی کرے، نہ وہ جھگڑا کرے، نہ وہ غیبت کرے، نہ برائی کرے، نہ فالتو بات اس کی زبان سے بغیر ضرورت کے روزے کی حالت میں نکلے، چونکہ ان تمام چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اس کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کنڈیشن میں قاتلہ، اللہ کا کوئی شخص اس کے سامنے آ جائے جو اس سے جھگڑا کرے، اس سے لڑائی کرے، اس کو گالی دے، اس کو برا کہے. ظاہر ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی ایسا شخص ہوتا ہے کہ جو ہمیں برا کہتا ہے، لڑائی کرتا ہے، گالی دیتا ہے، ظاہر ہے ہم بالکل چپ چاپ تو نہیں سن سکتے، کچھ تو جواب دیں گے. کوئی ہمیں گالی دیتا ہے روزے کی حالت میں، کوئی برا ہم سے جواب کیا دینا ہے؟ تو ہمارا جواب کیا ہو؟ بدلے میں ہمیں گالی نہیں دینی ہے، بدلے میں ہمیں برا نہیں کہنا ہے، بدلے میں ہمیں اس کی طرح برے الفاظ استعمال نہیں کرنا. اللہ کے رسول فرمایا جب تمہیں کوئی گالی دے روزے کی حالت میں، تم سے جھگڑا کرنے کی کوشش کرے، تو تم 2 بار اس سے کہو میرا روزہ ہے. تم اس کو بتا دو کہ تم روزے دار ہو، اس لیے کہ روزے کی مسلمانوں کی نگاہ میں بہت اہمیت ہے. ممکن ہے کہ وہ جب یہ سنے کہ تمہارا روزہ ہے تو روزے کے احترام کی وجہ سے تم سے لڑنا چھوڑ دے، یا روزے کے احترام کی وجہ سے تمہیں گالی دینا چھوڑ دے، یا روزے کے احترام کی وجہ سے تمہاری عزت کرنا شروع کر دے. پھر اس کے بعد فرمایا والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجل الصیام لی وانا اجزی بہ والحسنۃ بعشر امثالہا. آپ دیکھیں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلقاً کوئی جملہ ارشاد فرمائے، اگر اللہ کے رسول کوئی جملہ ارشاد فرمائے، ظاہر ہے کہ آنے والے تمام لوگوں کے لیے، قیامت تک کے ہر انسان کے لیے، ایمان والے کے لیے وہ زبان سے نکلا ہوا جملہ دلیل ہے. اللہ کے رسول کو یقین کے الفاظ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، قسم کے الفاظ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قسم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات بہت محترم بالشان ہے، بہت عظیم الشان بات ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی ذات کی قسم، اللہ کی ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کی ذات کی قسم، روزے دار کے منہ کی خوشبو، روزے دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ محبوب ہے، مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. جو روزے دار کے منہ سے بو آتی ہے، جو روزے دار کے منہ سے بو نکلتی ہے، اطیب عند اللہ من ریح المسک، وہ اللہ کے نزدیک اللہ کو مشک سے زیادہ محبوب ہے، مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. اس کے بعد فرمایا مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجل الصیام، کہ وہ کھانا چھوڑ دیتا ہے، وہ پینا چھوڑ دیتا ہے، اپنی لذتوں کو چھوڑ دیتا ہے روزے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. روزے کے لیے کھانا موجود ہے مگر دیکھے گا نہیں، دنیا کی نعمتیں موجود ہیں دیکھے گا نہیں، ٹھنڈا پانی موجود ہے، 16 گھنٹے کا روزہ رکھنے کے بعد، 18 گھنٹے کا روزہ رکھنے کے بعد
پریشان رہ سکتا ہے، گلا سوکھ سکتا ہے، زبان لڑکھڑا سکتی ہے، ہونٹوں پر خشکی ہو سکتی ہے، سارے کام ہو سکتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے وہ شکنجی بناتا ہے، اپنے ہاتھوں سے برف کا پانی تیار کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے فریج میں پانی رکھتا ہے، اپنے ہاتھوں سے افطاری کے ساز و سامان تیار کرتا ہے، یہ سارے کام کرتا ہے۔ ممکن ہے وہ کھا سکتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، مگر اس کے باوجود مجال نہیں ہے کہ اس کو کھانے کا خیال بھی آ جائے، مجال نہیں ہے کہ اس کی زبان پر پانی آ جائے کسی اچھی چیز کو دیکھ کر، جو ہے جیسا کہ ہمیں عام دنوں میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہم بہت ساری اچھی چیزوں کو دیکھتے ہیں فوراً دل کھانے کو کرتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجل الصیام۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مطلب یہ ہے اس کے منہ کی خوشبو اللہ کو پسند کیوں ہے، مشک سے زیادہ محبوب کیوں ہے، پسندیدہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے روزے کی وجہ سے کھانا پینا اور اپنی لذتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کس وجہ سے چھوڑتا ہے؟ میرے لیے۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ اللہ نے فرمایا نماز کا بدلہ یہ، حج کا بدلہ یہ، اعمال کا بدلہ یہ، خیرات کا بدلہ یہ، لیکن روزے کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اور دوسری نیکیاں کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کو ایک نیکی کا 10 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی رحمت دیکھیں، جب ایک انسان نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، جب ایک انسان نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ارادے پر اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، محض ارادے پر۔ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کے برعکس اگر کوئی انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے، اگر کوئی انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور فرشتہ ایک برائی لکھنے والا ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے ابھی کی نہیں ہے، اسے مہلت دو، کیا پتا وہ بدل جائے، کیا پتا وہ اپنے ارادے کو ملتوی کر دے، کیا پتا وہ اس برے ارادے سے تائب ہو جائے، کیا پتا وہ اس برے ارادے سے توبہ کر لے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ نیکی کا ارادہ کیا تو ایک نیکی لکھی گئی، جب کر لیا تو 10 نیکی، مگر برائی کا ارادہ کرے تو کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا یہاں تک کہ جب تک وہ برائی نہیں کرتا ہے، اور جب برائی کر لیتا ہے تو برائی نیکی کے مقابلے میں، جیسے نیکی ایک کرنے کے بعد 10 کا ثواب ملتا ہے، مگر برائی کا مسئلہ نہیں ہے، برائی اگر وہ ایک کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے برائی لکھی جائے گی، صرف نیکی کہ اس کا 10 گنا اضافہ کیا جائے گا۔ اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ کا کرم کتنا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو روزے دار کے منہ کی بو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے ان فی الجنت بابن، حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت بابن یقال له الریان، کہ جنت کے اندر ایک دروازہ، جنت کے اندر ہے، ریان کہا جاتا ہے۔ ویسے جنت بہت زیادہ تر معتبر جو اقوال ہیں دروازے ہیں، لیکن 8 دروازے کہ ہم تو دیکھتے ہیں صدقہ ایک دروازہ، دیکھو باب کا دروازہ، باب تلاوت توبہ کا دروازہ میں کہ توبہ کا دروازہ سورج سے نکلا ہے، اس وقت اللہ توبہ بند توبہ کا، اگر کوئی انسان اپنے سچے دل سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ اسے فرمائے توبہ الگ ہے، باب التلاوت الگ ہے، باب الزکات، بے شمار ایک دروازے ہیں، باب زکات، باب الحج، تو یہ تو کئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، مطلب یہ کہ جنت کے جو مرکزی دروازے ہیں، جنت کے جو مین دروازے ہیں ایک دروازہ ریان کہا جائے، یدخل منہ الصائم،
یہ ریان جو دروازہ ہے، خوش نصیب ہیں آپ، کتنے خوش نصیب ہیں آپ نے رمضان المبارک کا مہینہ آپ کو عطا، مبارک کا مہینہ آپ نے روزے رکھیں گے، اور دنیا میں کسی شخص انتقال ہوتا ہے، رمضان کے بعد انتقال اور وہ روزے دار رہا اپنی، تو جنت میں داخل ہونے کے لیے دروازہ تیار فرمایا ہے، جنت کسی ایک دروازے ہوں، محل میں داخل ہونا کیا ہے، لیکن اگر دروازہ ہے ہاں مرکزی دروازے پر اقبال کے لیے کھڑے ہیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، پھول کے لیے کھڑے ہیں، سائٹ کے دروازوں سے بھی آتے ہیں، مقصد حاصل ہو جائے گی، لیکن آپ کو بلایا آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں تو سبحان اللہ اس کی بات ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جنت بابن یقال له، بہت سارے ہیں جنت کو ریان کہا جاتا ہے، ان فی الجنت یقال له الریان يدخل منه الصائمون، خاص فرمایا ہے روزے دار، يدخل منه الصائمون، واضح خاص فرمایا ہے روزے، لا يدخل منه احد غیر، روزے دار قیام دروازے سے جنت میں عزت کے ساتھ اور جائیں گے، کسی دروازے اس میں داخل نہیں ہوگا، نہ ہوگا قائمون، جب قیام کا تم میں سے روزے دار گرمی روزے رکھ، جنہوں نے اللہ نہ چھوڑا، اللہ کی چھوڑا کے لیے کیا، جنہوں نے اللہ تمام قائمون اعلان کیا جائے میدان میں روزہ رکھنے تو ہو جائے، تمام کے تمام اس کے پاس پہنچ جائیں گے، جنت یدہم غیرہم داخل ہو جائیں گے، تو کسی ایک شخص کو بھی اس دروازے سے جنت میں دخلوا اغلقا فلم يدخل منه احد، آتے ہیں جب وہ داخل ہو جائیں گے تو فوراً بند کر دیا جائے گا۔ آپ نے کئی سو دروازوں میں آپ کے لیے خاص تیار فرمایا، جس سے دخول ہوگا، آپ کی انٹری ہوگی، فرمایا قیام کیا جائے گا، روزے دار کہاں ہے، جب داخل ہو جائیں گے تو حدیث پاک میں دروازے کو بند کر دیا، کسی بھی شخص کو اس میں جانے، ایک حدیث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الزوجین فی سبیل اللہ نود جنہ یا عبد اللہ هذا خیر من اہل الصلاة دعی من باب الجہاد، من اہل الصیام دعی من ومن کان من اہل الصدقہ دعی، فقال ابو بکر و امی یا رسول اللہ ما علا کالابواب من ضرورت من دلها ان تکون منہم، رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زوجین کہ جس میں 2 درہم خرچ ہیں ابواب یا عبداللہ هذا خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عبداللہ یہ فمن کان من اہل الصلاة دعی، تو اگر وہ شخص نمازیوں میں تو باب الصلاة نماز کو بلایا جائے گا، ومن کان جہاد، اگر وہ کیسے ہوگا ہمیں جہاد کیا ہو، آپ غور کریں، جہاد اپنے جان مال کی، اپنی اولاد کی، اپنے وقت کی قربانی دینا، صحابہ اکرام کی آپ زندگی دیں، انہوں نے جان کی پرواہ نہیں کی، اولاد کی چیز کی پرواہ نہیں کی، ان کی زبان ہونا ہمیشہ
ترانہ ہوتا تھا، تو یہ محمد سے وفا تو اگر کونین چھوٹ سے کی زندگی میں کیا جائے، کبھی انہیں یہ ڈر بہنے والے ہیں پرواتی تو اللہ کے رسول کی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جہاد وہ شہاد میں سے ہوگا، مجاہدین میں سے ہوگا، دعی من باب الجہاد، جہاد سے بلایا جائے گا، ومن کان من اہل الصیام ادار میں سے ہوگا، دعی تو اسے باب اس کے بارے میں بھی کو برئی من اہل الصیام من باب و صدقہ میں محدثین سے بھی تعبیر فرات صرف صدقے قرآن شریف اگر آپ کہیں گے تو بہت صدقہ وہ صدقہ نفع ہے جو کہ ہمارے اور آپ فرض ہے، صدقہ زکاة تو باب سے ابو آپ نے اتنے سارے ان تمام دروازوں سے الگ الگ بلایا جائے گا۔ یا رسول اللہ کیا کوئی ایک شخص ایسا بھی ہے، یا رسول اللہ کیا کوئی ایک شخص ایسا بھی ہے کہ ان تمام دروازوں سے اس کو بلایا زکاة اس سے داخل ہو جا، کوئی ایسا ہے کہ جس کو تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے ارشاد، ہاں ایسے لوگ ہیں، اور میں اللہ کی ذات سے کہ تم انہی لوگ جنہیں جائے گا، انہیں آواز دے رہا ہوگا اللہ اکبر۔ ابو بکر اسی پیغمبر کے قدموں میں پیغمبر کے قدموں میں مجھے بچانا، جب اسلام صدیق لائے تھے تو یا رسول اللہ میرے آقا نے کر آئے ہو، نے کہا تھا یا رسول اللہ کیا جو کچھ گھر میں تھا سب فانی ہے، فانی 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 ہے، باقی ذات ہے۔ میں اللہ و رسول کو میرے نبی نے فرمایا اے ذات سے امید کرتا ہوں کہ جنہیں حق جس دروازے پر بلایا جائے گا، ہر دروازہ جس میں سے ہو، اللہ اکبر۔ وسلم نے رمضان المبارک ہوتا ہے، تو رمضان کے مہینے اب تک تو آپ نے یہ سنا کہ روزے دار کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ نے فرمایا میں خود اس کا جہنم اور روزے دار کے درمیان اس کے منہ کی پسند ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے، لیکن المبارک کے مہینے میں کیا ہوتا ہے؟ مہینے میں اللہ علیہ وسلم حضرت حدیث کے راوی ہیں، عن ابی ہریرہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل ابواب السماء شیاطین، وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کا یعنی شروع ہوتا ہے، رمضان المبارک تو آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور ایک حدیث میں آسمان کے دروازے ہے تاکہ میرے بندے زمین پر رہ کر عبادت کریں اور آسمانوں کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کریں تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کر لوں۔ میں نے دروازے کھول دیے ہیں تاکہ یہ آسمان کے دروازے دعا میں رکاوٹ نہ بنے۔ اس طرح کی توجیحات بیان کی گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ شیاطین یہ شیطان کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے جتنے بھی شیطان ہیں تمام تر شیاطین کو اللہ قید فرما دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ انعام ہے اللہ کا۔ اس وقت میں آپ دیکھیں رمضان المبارک کے مہینے میں جب حدیث صحیح میں بخاری شریف کے اندر پہلی جلد میں صفحہ نمبر 255 پر یہ موجود ہے کہ شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، وسلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ اس وقت میں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تو پھر رمضان میں گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ جو کام بہت سے لوگ رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے کرتے ہیں وہی کام چونکہ رمضان سے پہلے جب وہ کام کرتے ہیں تو ان کے پاس ایک عذر ہوتا ہے، وہ فون کرنے کے بعد نام کہ صاحب شیطان کی وجہ سے ہو گیا، پوری سال شیطان کو بدنام کرتے ہیں، ٹھیک ہے صاحب بہت اچھی بات ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے،
تو جب شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے تو یہ گناہ پھر دوبارہ کیوں ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ چونکہ انسان پوری سال ان گناہوں کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ اب وہ گناہ اس کی عادت کی وجہ سے ہوتے ہیں. شیطان کو تو قید کر دیا گیا مگر یہ انسان ان گناہوں کا عادی ہو چکا ہے, اس کی لت لگ چکی ہے, لہٰذا شیطانوں کو تو قید کر دیا گیا مگر چونکہ اس نے پوری سال شیطان کی اتباع کی ہے, شیطان کرتے یہ ان گناہوں کا عادی ہو گیا ہے, لہٰذا یہ عادت کی وجہ سے اس کے گناہ ہو رہے ہیں, ورنہ اللہ نے تو شیطان کو قید فرما دیا. اب یہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے, شروع رمضان کے بارے میں اللہ نے فرمایا, لیکن اس کے شروع ہونے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے, شروع ہونے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ دیکھ لو تب روزہ رکھو, اذا رأیتموہ فصوموا, جب تم رمضان شریف کا چاند دیکھ لو تب روزہ رکھو, وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا, اور جب تم رمضان گزرنے پر عید الفطر کا چاند دیکھ لو تب عید کی نماز ادا کرو. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ, تو اگر تمہارے اوپر یہ جو آسمان ہے یہ ابر والا بن جائے, یہ صاف نہ ہو, موسم خراب ہو, بہتر کنڈیشن یہ ہو جائے کہ تمہیں چاند نظر نہ آئے 29 کو, تو تم تاریخ پوری یعنی 30 روزے رکھو. یہ حضور کا حکم ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے روزے 29 ہوئے, رمضان کے مہینے کے بارے میں کہ ایک مہینے کے روزے فرض کیے گئے, لیکن ہمارے روزے تو 29 ہوئے, روزے تو 29 ہوئے, عید الفطر کی نماز بھی ادا کی جاتی ہے. لہذا اب آپ یہاں دیکھیے حضور نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ, رمضان شروع کرو تب بھی چاند دیکھ کے, عید الفطر کرو تو بھی چاند دیکھ کے. لہذا ہماری اولی پہلی کہ ہم دیکھ لیں. اور ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں زبردستی کرنے کی, فلاں جگہ سے خبر آ گئی, خبر آنے کے بھی مسائل الگ ہیں کہ وہ جو شہادت آئی ہے وہ خبر آئی ہے وہ شہادت شرعی ہے یا شہادت غیر شرعی. فَأَقْدِرُوا لَهُ 30, تو فرمایا تاریخ پورے روزے 30 کرو, تاریخ پوری 30 ہو جانے دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ, روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. جو انسان اللہ کی رضا رحمہما اذا افطر فرح واذا لقی رب, ایک خوشی تو یہ جب پورے واذا لقی رب فرح بصومه واذا لقی رب, دوسری خوشی یہ ہے کہ جنت میں فرح بصومه, روزے کی وجہ سے, اور وہ اس پر خوش ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے باب الریان سے آپ کو داخل کیا جائے گا, لیکن روزہ رکھنے کا جو ایک فائدہ ہے وہ فائدہ کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, میں سے جو نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے. تم میں سے جو نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے. لیکن آج افسوس کے ساتھ, نہایت افسوس کے ساتھ, ہمارے معاشرے میں زنا کو سستا کر دیا گیا. ہمارے معاشرے میں زنا عام ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں نکاح, ایسے لوگ موجود ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جنہیں لڑکیوں والوں سے دنیا کی ہر چیز چاہیے, جہیز کے نام پر ہر چیز چاہیے, رہنے کا مکان چاہیے, استعمال کے ساز و سامان چاہیے, جنہیں گاڑی بھی چاہیے, جنہیں 4 ویلر بھی چاہیے. بارات کے موقع پہ 10 رنگ کے کھانے کی لسٹ بنا کر بیٹی والوں کے گھر پہنچائی جاتی ہے. یہ مزاج ہے آج ہمارے کچھ مسلمانوں کا. نکاح کو مہنگا کر دیا گیا, نکاح کو دشوار کر دیا گیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں نکاح کو بہت ہلکے سے کرو, اس میں اتنی سختی مت کرو کہ غریب آدمی کی بیٹیاں اپنے گھر پر بیٹھی رہ جائیں. نکاح کو دشوار مت بناؤ,
جب سے قوم مسلم نے نکاح کو سخت کر دیا، نکاح کو دشوار بنا دیا، وہ زمانے سے لے کے آج آپ پر چھپر پڑا ہوا ہے، یہ غریب شادی میں کیا دے گا، کوئی آنے کے لیے راضی نہیں ہے، یہ شادی کیسی کرے گا، کوئی آنے کے لیے راضی نہیں ہے، اس کا اور ہمارا جو اسٹیٹس ہے اس میں فرق ہے، کوئی بیٹی والی کے دروازے پہ آنے کے لیے راضی نہیں ہے، یہ مزاج آج کچھ مسلمانوں نے بنا لیا ہے۔ آپ غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آج ہمارے ہاں مزاج یہ ہے کہ ایک لڑکے کی لڑکی سے منگنی ہو جاتی ہے، منگنی ہو جانے کے بعد وہ لڑکا یہ سمجھتا ہے کہ اب وہ لڑکی کی جس سے اس کی منگنی ہوئی ہے، حالانکہ یہ سوال کئی بار میرے پاس آیا، لوگ سوال کرتے ہیں اور آپ کے ذہن میں کرتے ہیں اور آپ کے ذہن میں بعد میں جائیں گے، تحفے تحائف بعد میں جائیں گے، سب سے پہلے اگر کوئی چیز پہنچائی جاتی ہے تو پیک کر کے گفٹ کے نام پر ایک فون۔ آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے اور وقت کی بھی کمی ہے، آپ خود جانتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا۔ کھانا بعد میں، لباس بعد میں، چیزیں بعد میں، زیورات بعد میں، قرآن بعد میں، ساری چیزیں بعد میں، لیکن سب سے پہلی چیز کون سی ہے؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ فون۔ یہ کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ مقصد کیا ہے اس کا؟ ہمارے گھر میں جوان بیٹی ہے، ہماری جوان بیٹی کو 20,000 کے فون کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی کون سی فیکٹری چل رہی ہے کہ جس کو اسے فون کرنا ہے؟ اس کے کون سے ایسے لمبے لمبے کاروبار چل رہے ہیں کہ جس کے پاس اسے فون کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر آج ہماری بیٹیوں کے ہاتھ میں 20,000 کا فون موجود ہے تو ذمہ دار ہم ہیں، ماں ہیں، باپ ہیں، بھائی ہیں۔ اب غور کیجیے،